आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबे तालीम से वाबस्ता हैं और मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले प्रोग्राम को बहुत सराहा गया है। हमें इस नतीजे में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स भी रिसीव हुई हैं और लोगों ने अपनी हाजात के मुताबिक हमसे दुआओं के लिए मदद भी चाही है। और इस सिलसिले में आज का जो सबसे पहला सवाल हम आपके सामने पेश करेंगे वो हमें गुजर खान से रिसीव हुआ है, जिसमें जनाब राजा मोहम्मद नदीम साहब पूछते हैं, आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ किसने मांगी और क्यों मांगी, और इस दुआ के अगराज़ व मकासद क्या थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। वेलकम सर। जो सवाल पूछा गया है वो बड़ा बुनियादी सवाल है और उसमें दुआ की ज़रूरत, अहमियत और कौन सी दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि जो पहली दुआ यकीनन उसकी तासीर भी ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो दुआ एक जामिया तरीन इबादत भी है और अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा मोमिन के पास ये बेहतरीन इख्तियार भी है। यही वजह है कि कुरान पाक में मुतअद्दिद दुआएं हैं, कम व बेश 26 अंबिया का ज़िक्र है अलैहिमुस्सलाम का, उनकी दुआएं भी हैं। बाज़ अंबिया की 2-2, 4-4, 5-5, इससे भी ज़्यादा दुआएं अहले ईमान की दुआएं हैं। अहादीस सहीहा में भी बहुत सारी दुआएं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी मांगी और दीगर अंबिया के मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो दुआएं हैं वो भी बयान हैं। अदइया मसनून दुआएं जो हैं उस पर बहुत सी कुतुब भी हमें मिल जाती हैं। तो क्योंकि सबसे पहले अबुल बशर जो है हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने सूरत उन-निसा की पहली आयत में भी ये बात बयान की कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नहु काना अलैकुम रक़ीबा। कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उससे बहुत से मर्द और औरतें फैलाए, और तुम उसी ताल्लुक़ को निस्बत से अल्लाह से दुआएं भी मांगते हो, इल्तिजाएं भी करते हो। बेशक वो तुम्हारे हर काम को बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं और सैयदा अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम इस एतबार से सारे बनी आदम के वो माँ और बाप हैं। कुरान के इस हुक्म के मुताबिक एक और जगह भी इसका ज़िक्र है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शौअबन व क़बाइला लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। उसमें भी इसी बात का ज़िक्र है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर भी, फ़तह मक्का के मौके पर भी, कि इस बात से आगाह हो जो कि तुम सब का बाप एक है, तुम सब की माँ एक है। किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं, ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे। हाँ, अल्लाह की बारगाह में तकवा जो है वो मजार है फजीलत का। तो आदम अलैहिस्सलाम उनकी दुआ कुरान पाक में ज़िक्र की गई, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन दोनों ने, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, और रब्बाना, ए हमारे परवरदिगार, ज़लमना, हमने जुल्म किया, ज़्यादती हुई, हुक्म अदूली हो गई, अनफुसना, अपनी जानों,
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، ہمیں بخشا نہ، وارحمنا، ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ ہمیں تیری بخشش کی بھی ضرورت ہے اور تیری رحمت کی بھی ضرورت ہے، جس طرح سرکار کی بھی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا بھی اگر اس کے پس منظر میں تھوڑا سا جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، اللہ کریم نے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، کہ بھئی تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اللہ کی یہ جتنی نعمتیں ان سے بہرہ یب ہو جاؤ، تو دیکھو سارا کچھ تمہارے لیے حلال و جائز ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو یہ ایک خاص درخت ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ گندم کا درخت تھا، اس کے قریب نہ جانا، اگر تم میری حکم کی عدولی کرو گے تو تمہارا شمار پھر ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، انہیں پھسلا دیا اور پھر وہ جنت سے نکالے جانے کا وہ سبب بنا۔ پھر اللہ نے بھی حکم دیا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جاؤ دنیا میں رہو، تم سارے نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اب خطا شیطان سے بھی ہوئی، اس نے بھی اللہ کے حکم کی عدولی کی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے بھی حکم عدولی کی، سجدہ نہ کیا، اور اس نے اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے جواز پیش کرنا شروع کر دیا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو وہ حسد اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کے آگے اس نے اپنی گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا، جس طرح یہ بات اہل علم کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا عذر پیش کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ تو غلطی پہ نادم ہو جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، یہی اہل حق کا شیوا ہے کہ اے اللہ غلطی ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو وہ اکڑ گیا، تو اس کو فاخرج فانک رجیم، نکالا تو سب کو ہی لیکن اس کو رجیم بھی کر دیا۔ آدم علیہ السلام، اماں حوا کو بھی انہیں سراندیپ سری لنکا کے پاس وہاں پہاڑ پہ اتارا، اور اماں حوا کو جو ہے وہ جدہ میں خطہ عرب کے اندر۔ تو پھر انہوں نے جو اللہ سے ایک کلمہ سیکھا تھا، انہوں نے پھر دعا کرنا شروع کر دی، یہی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، اور کم و بیش 300 سے بھی زیادہ سال وہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے بالآخر دعا کو قبول کیا۔ میدان عرفات جبل رحمت پر ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے شکرانے کے جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہاں آ کے 2 نفل پڑھے، جس کو نماز فجر کے 2 فرض بھی کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا علیہ السلام کی یہی سب سے پہلی دعا ہے۔ اس میں اگر ہم اس کے گہرائی میں جائیں تو پہلی بات ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا۔ معافی اس کے لیے ہے جو اعتراف جرم کر لے، جو شرمندہ نادم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا طلبگار۔ تو اس کے بعد جو ہے اپنی غلطی کے اعتراف کے بعد پھر معافی کی درخواست کرنا، پھر صرف معافی کی نہیں بلکہ پھر رحم کی بھی اپیل کرنا، اور پھر اس بات کا بھی اظہار کرنا کہ اگر یہ 2 ہمیں نعمتیں نہ ملی تو اے اللہ ہم تو لٹ جائیں گے، ہم تو پٹ جائیں گے، ہم تو بہت گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ابن آدم کو یہ بات سکھائی گئی کہ غلطی ہو جانا الانسان مرکب من السہو والنسیان ہو جاتی ہے، to err is human to forgive divine۔ تو
انسان غلطی نہ کرے، انسان کیسا، اور اللہ کریم فرماتے تم اگر ادعونی استجب لکم، اگر مجھ سے معذرت کرو، دعا مانگو تو میں معاف کرنا کروں. خدا کیسا، اس نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو یہ پہلی دعا جو ڈاکٹر صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اور صاحب نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ ان دعاؤں کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں دعا جو ہے وہ ایک تو حضور قلب سے ہوتی نہیں، قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. علامہ نے بھی کہا بات جو دل سے نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ دعا جو آدم علیہ السلام کی یا دیگر جو دعائیں ہیں، ان کا جو پہلا نقطہ ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اس سے تائب ہونا ہے. سرکار فرماتے ہیں معافی اس کے لیے ہے جو تائب ہو جائے اور جو پھر رجوع کر لے اور ان غلطیوں کا اعادہ نہ کرے، اس کو دہرائے نہیں. بے شک انسان سے دوبارہ بھی ہو جائے لیکن وہ پھر جا پہنچے اس کی بارگاہ میں. کنی واری توبہ بنی میں ہاں بے تبارہ، پھر بھی مولا کرم تیرے تے آسا رکھن والا. میں انا تے تل کا رستہ کیوں کر ملے سنبھالا، اے تکے دیون والے چوکے تو ہاتھ پکڑن والا. صحیح، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا. ایک دیکھیں نا طائب ہوتا ہے توبہ کرنی، اس نے رجوع کیا. ایک ہوتا ہے تواب، یہ سپرلیٹو ڈگری کہہ لیں، اس میں تفضیل ہے کہ بہت زیادہ بار بار. صحابہ نے حضور سے عرض کی سرکار آپ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو. تو آپ یہ دعا کیوں مانگتے؟ آپ تو بخشے بخشائیں. تو آپ کس بات سے استغفار کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، سب سے اعلیٰ دعا اللہ سے بخشش طلب کرنا. تو یقیناً جب بہترین دعا ہے تو سرکار بھی یہ دعا فرماتے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں ہر پچھلے مقام سے اللہ کی بارگاہ میں اگلے مقام کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلے سے بہتر ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ مارا گیا. تو اہل ایمان جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کو بھی تہمت زدہ کر کے اس پہ بھی روتے ہیں. یا اللہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وہ ساری رات سجدہ کر کے بھی کہتے ہیں مولا معاف کر دے تیری عبادت کا، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے. سرکار کو بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور آپ اتنا کیوں ہلکان ہوتے ہیں، روتے ہیں رات کو، اور آپ کی داڑھی شریف کپڑے مبارک مسلح آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، اللہ نے تو بخش دیا. تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اظہار تشکر کے لیے بھی بار بار اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اے مولا جو کرم کیا اس کو اور کامل فرما، جو رحمت دی ہے اس میں اور اضافہ فرما. تو اس وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین میں سمجھوں گا کہ وظیفہ ہے، اور اس سے کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا اگلا سوال جو کہ ہمیں فیصل آباد سے موصول ہوا ہے، مرزا محفوظ بیگ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین اور 2 دیگر بھائیوں کے خاندانوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی کرم نوازی کے باوجود ہمارے گھر میں ناچاکی اور اضطرابی رہتی ہے. والدین معاملات کو سلجھانے کی کوشش میں رہتے ہیں، کچھ دن تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک نہیں. اس ضمن میں کوئی اچھی سی دعا بتا دیں. ہمارے بھائی نے جو سوال پوچھا ہے یہ اگر سچ پوچھے تو تقریباً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جس طرح کہ ایک جنریشن گیپ ہے، ماں باپ ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں، بچے ادھر جانا چاہ رہے ہیں، معاشرہ اور طرف گھسیٹ رہا ہے. تو جس طرح غالب نے بھی کہا کہ امام مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو یعنی وہ کلیسا آگے یہ ہے کہ وہ نیٹ کیش ہے انسان کو. تو اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن 100 ہاتھ رساتے سرے سے گانڈ. تو عرض یہ ہے کہ
خیر کی کوشش جاری رہنی چاہیے، بے شک، بھلائی کی تگودو جاری رہنی چاہیے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ دن میں شیطان ہر بندہ مومن پہ 360 حملے کرتا ہے، اللہ اکبر، اور سب سے چھوٹا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کافر بناؤں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار کے جہنم میں جھونک دوں، استغفر اللہ، جہنم کا ایندھن بنا دوں۔ تو اس اعتبار سے یہ ٹسل جو ہے حق اور باطل کی، یہ پارٹ آف لائف بے ہے۔ شک، کبھی موسم ایک جیسا نہیں رہتا، سردیاں بھی ہیں، گرمیاں بھی ہیں، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے۔ سدانہ باغ بلبل بولے تو سدانہ باغ بہارا، سدانہ ماں پہ حسن جوانی تو سدانہ صحبت یارا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، سبحان اللہ، بے شک، یعنی اپنی غلطیوں کا ہر وقت ڈرتے رہنا اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہنا۔ بے شک، تو اس لیے دوسرا اس کو یوں بیان کیا کہ نصف ایمان صبر ہے اور نصف ایمان شکر ہے۔ سبحان اللہ، جب نعمتیں کم ہو جائیں تو صبر کرو، نعمت نہیں آ جائے اللہ تو کا تم جو ہے وہ شکر کرو، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ والا ان شکر تم لازیدنکم، اور اگر کمی آ گئی ہے تو ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بشر صابرین۔ تو اس اعتبار سے جو ہے لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہمیشہ ہی خوشحالی رہنی چاہیے اور ہمیشہ ہی ایک جیسا موسم رہنا چاہیے۔ اللہ کریم بندے کو کبھی بہت سی نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی ان نعمتوں میں کچھ کمی کر کے آزماتا ہے، لیکن میں نے دیکھا جو گھریلو جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بے برکتیاں ہیں، کھینچا تانی ہے، ناچاکی ہے، بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں، تو اس کے بہت سے محرکات ہیں۔ حال تو وہی ہے کہ سچی توبہ سارے کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ حقوق اللہ کے معاملے میں اگر کوتاہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، کلمہ طیبہ کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو اقامت دین ہیں، حقوق العباد جو ہیں، والدین کا احترام، بڑوں کی عزت، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت اور احترام کریں۔ تو یہ جو آداب زندگی ہیں یہ خوشی کی پہلی بنیاد ہے۔ بے شک، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، وہ تلاوت کو نہیں کہا، بہت ساری عبادات کی پوری فہرست رکھی جا سکتی، اس کو نہیں فرمایا، سب سے زیادہ جس نیکی کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق ہے۔ سبحان و انا کا لعلی خلق عظیم، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ تو گھروں کے اندر جو بہت ساری بے برکتیاں ہوتی ہیں، اس کا ایک بڑا وجہ جو ہے وہ دین سے دوری بھی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات کو وہ توجہ نہیں دیتا۔ نماز اور روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور دیگر جو حقوق العباد ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، پھر جو رزق کا سب سے بڑا ایشو ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس جسم میں ایک لقمہ آرام چلا جاتا ہے، 40 دن تک دعائیں عبادتیں نامقبول ہو جاتی ہیں۔ تو جس گھر میں سراپا حرام آئے یا حرام کو راستہ دیا جائے یا حلال حرام کی تمیز ہی نہ کی جائے، تو یقیناً وہاں بے برکتی اور انتشار جو ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک نماز چھوڑی ہے تو گویا کہ اتنا نقصان کر لیا جیسے سارا گھر ہی برباد ہو گیا، گھر قبرستان بن گیا۔ تو جہاں یہ کانسیپٹ ہی کوئی نہ ہو کہ یار ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز کا کوئی تصور نہیں، رزق حلال کا تصور نہیں، سچ بولنے کا تصور نہیں، امانت، دیانت، صداقت، شرف جو پاکیزہ و صافی حمیدہ اخلاق جلیلہ ہے، تو ان کے لیے ہے کہ سیرت نبی کا مطالعہ بھی کریں اور قرآن مقدس کے احکامات کو بھی سامنے رکھیں۔ اب یہاں بات آ گئی کہ وظیفہ کون سا ہو کہ جس سے یہ سارے فتنے دور ہو جائیں، تو میں عرض کروں گا کہ ان حالات میں سب سے جو بہترین وظیفہ ہم نے خود بھی آزمایا
اور بزرگوں کا بھی آزمودہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد استغفار کی کثرت کرنا۔ صحابی سے نے عرض کی حضور رزق میں بے برکتی ہے، تو فرمایا کہ استغفار پڑھو، اللہ میرا حافظہ خراب ہوتا جا رہا ہے، فرمایا استغفار زیادہ پڑھو، اولاد بڑی نافرمان ہے، قابو نہیں آتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ تو دیکھو انبیاء کرام نے بھی اسی طرح دعائیں مانگی۔ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو گائیڈ کرو، فرعون کو بھی سمجھاؤ بندے کا پتر بنے، تو انہوں نے بھی عرض کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، تو جو بڑے ہیں، چھوٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑے ہیں وہ بھی ہر نماز کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں کہ 3 سے 5 دفعہ جو ہے یہ کلام پڑھے تاکہ ان کی بات میں تاثیر پیدا ہو۔ پھر اللہم یا سمیع، یہ بھی ایک ایسا مختصر سا وظیفہ ہے کہ کسی افسر سے بات کرنی ہے، بڑے سے یا جس سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو وہ 41 دفعہ اللہم یا سمیع پڑھ کے تصور سے ان کو باہر سے، بے شک دفتر کے باہر ان کو دم کر دیں۔ امید ہے وہ بیوی کو دم کریں، میاں کو دم کریں، افسر کو کریں۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں حضرت صاحب اتنی دفعہ جا چکا ہوں، انگلینڈ کا ویزا نہیں لگتا، میں یار یہ تم پڑھ کے جاؤ نا اس دفعہ۔ تو خیر انہوں نے اسلام آباد سے فون کیا، جی ویزا لگ گیا۔ تو یہ بہت آزمودہ ہے۔ میں 5 جگہ پہ خود انٹرویو دینے گیا، حضرت صاحب سے پوچھا، فرمایا کہ پہلے پڑھتے رہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ۔ جب دفتر کے اندر جانے لگو انٹرویو کے لیے تو پھر اللہم یا سمیع پڑھ کے دم کر دو۔ 5 دفعہ سلیکشن ہوئی، اور اللہ نے اتنا کرم کیا اس میں پی ایم سیکریٹریٹ میں بھی میں چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور یہ پاکیزہ جو دعائیں ہیں ان سے مدد لینی چاہیے، اور جو ان سے مدد نہیں لیتا وہ بہت خسارے میں ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ حقوق اللہ کے بارے میں تو بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں، معاملات کے بارے میں وہ اتنی احتیاط نہیں برتتے، حالانکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب 2-4 لائنوں میں ہمارے ناظرین کے لیے پلیز رہنمائی کیجیے کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حقوق اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ مثلا کوئی نماز روزے وغیرہ کی کوتاہی ہے یا تلاوت کی دیگر، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی نازک ترین ہے، اور اس کی جو کوتاہی ہے وہ انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتی ہے۔ جو ماں باپ کا بد دعایا ہوتا ہے، یا مظلوموں کی آہیں لیتا ہے، یا ظلم کے ساتھ لوگوں کا مال اٹھا لیتا ہے، یا دیگر ذرائع کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس کو شریعت نے جو ہے وہ ناجائز یا حرام ذرائع کہا ہے، انسان وہ بے بس یا مجبور ہو کے وہ کچھ دے تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آہیں اور سسکیاں اور بد دعائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ عرش کو چیر کے نکل جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم جس کو کے ساتھ فراڈ لگا کے 10 روپے کی دوائی جو ہے اس کو 500 روپے میں دے رہے ہیں، اور جو بڑی آسانی سے 10 روپے میں ایک فیوز لگا کے گاڑی ٹھیک ہو سکتی ہے، ہم اس سے سینکڑوں یا ہزاروں روپے لے لیتے ہیں، یہ تو پوری بیٹری خراب تھی، یہ ہوگی۔ تو وہ اس کے اندر وہ ایک ظلم کا جو پہلو ہے وہ انسان کی زندگیوں کو بے سکون کرتا ہے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے حسن اخلاق کو سب سے بڑی نیکی کہا، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بالکل بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو نماز اور صلاۃ یعنی دعا سے میری مدد مانگ لیا کرو۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کی انتہائی مخلصانہ اس پہ رہنمائی۔ یہیں پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اور ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر سامنا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔